बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरी तरफ से और कैपिटल टीवी की तरफ से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हो। नाज़रीन, ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहीम है। इस जज्बे से हर मुसलमान सरशार है और इस सुन्नत को पूरा करने के लिए कोशां है। ईद उल अज़हा, ये कुर्बानी का ये जज्बा ना सिर्फ़ हमें इंसानियत की कदर सिखाता है बल्कि हमें इंसानियत के मज़ीद करीब लेकर जाता है। अब जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस की आड़ में है, कोरोना वायरस का अटैक हुआ है पूरी दुनिया के अंदर और पूरी इंसानियत इससे सफ़र कर रही है। ये एक ऐसा मौका है जहाँ पर हम इंसानियत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं बतौर इंसान और बिलखसूस एज़ मुस्लिम्स। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के हर दिल अज़ीज़ सियासत के कपल के साथ, चौधरी मोहम्मद सरवर और मिसेस परवीन सरवर के साथ। थैंक यू वेरी मच जी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, पहला सवाल, और ये पिछली दफ़ा का सवाल था जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, इस दफ़ा आपने भाभी को जोड़ा लेकर दिया है? देखें, आपने ख़ुद मेंशन किया है कि ये जो कोरोना है ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त है पूरी दुनिया पे, और हमने बड़ी मेहनत के साथ, मैं तो ट्रिब्यूट पे करूँगा अपने डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जिन्होंने फ्रंट लाइन पे बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह अपनी जानों को ख़तरे में डाल के कोरोना का मुकाबला किया और पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। बिल्कुल ठीक। पूरी दुनिया से हमें आ रही थी प्रेडिक्शंस के यहाँ 3 करोड़ लोग अफेक्ट हो जाएंगे, 50,000 लोग जो हैं वो मौत का शिकार हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसे अस्पतालों में जगह नहीं होगी। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम सब ने मिलकर कोरोना पे काबू पा लिया। तो मैं समझता हूँ कि SOPs को मदद रखते हुए, एहतियाती तदाबीर को रखते हुए, तो मेरी बेगम साहबा से भी यही थी कि हम खुद अमली मुजाहरा करें। और इस दफ़ा ईद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर कोई पहले कपड़ा घर बना पड़ा है तो उसको आप सिलवा सकते हैं, या हम अगर पुराना जो पहले 1-2 दफ़ा पहना वो भी पहन लेंगे। लेकिन शॉपिंग सेंटर पे मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने जो है कोशिश करनी है कि ना जाए। ठीक। भाभी, चौधरी साहब की ये जो रिक्वेस्ट थी ना और ये जो सवाल था, ये मेरी भी होम मिनिस्ट्री की तरफ से आया था कि मैं सबसे पहले ये सवाल पूछूं, तो आपने फिर मान ली इस बात को, और जिस तरह चौधरी साहब ने कहा आपने बिल्कुल कहा कि ठीक हो गया जी। मैं पहले ही अपनी ईद के लिए तैयारी कर लेती हूँ, या घर में कोई कपड़ा पड़ा होता है वो मैं स्टिच करवा लेती हूँ। अच्छा जी। इनको आज मैंने ज़रूर कहा भी जब से हम पाकिस्तान में आए आपने कभी मुझे ईद नहीं दी, तो इस दफ़ा आपने तय करना भी ईद के पैसे मुझे कितने मिलेंगे। तो इन्होंने कहा भी जो आप कहेंगी तो वो मिल जाएंगे। तो फिर मैं आप सोचती हूँ मैंने इनसे कितने मांगे। नहीं जी, देखें बात ये है कि ये बात इनकी तो बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है कि पाकिस्तान आने से पहले हम सारी फैमिलीज़ में हमारी बच्चों को तो टॉयज़ वगैरह ये लेके देते हैं। हाँ, लेकिन अपनी जो हमारे घर की ख़वातीन हैं, या हमारी डॉटर इन लॉज हैं, या हमारी बेटी है, तो हम उनको गिफ्ट नहीं देते, हम उनको पाउंड्स में उस वहाँ तो पाउंड्स ही देते थे। ठीक है। तो कैश उनको हम 2-3 दिन हफ्ता पहले दे देते थे कि वो अपनी मर्ज़ी से जो शॉपिंग करनी है कर ले। ठीक है। तो ये बात इनकी दुरुस्त है कि जितनी ईदें हमने पाकिस्तान में की हैं, ठीक है, ना इन्होंने कैश की डिमांड की, ना मैंने दिया। तो इस दफ़ा आप पाउंड में देंगे? अब मैंने इनसे कहा है कि सारी ईदें बेशक इकट्ठी कर लें। हाँ जी। जो वहाँ पर जितने पैसे मिलते थे जमा कर लें, मुझे बता दें, वो आपको मिल जाएंगे, जहाँ मर्जी खर्च करेंगे। लेकिन अब ये करती भी ये हैं कि जो पैसे इनको अब जो मिलते भी हैं अपनी पॉकेट मनी महीने की, लेकिन ये नहीं बताएंगे कितनी। हाँ, कितनी। ठीक, बिल्कुल नहीं बताएंगे। लेकिन उसमें से भी मुझे ये पता है कि 1/3 ये बचा के हमेशा सर्वर फाउंडेशन को दे देती है। तो अब मुझे नहीं पता कि जो मैं इतनी बड़ी ईद इनकी जो बन जाएगी पिछले 5-6 सालों की, तो उसमें इसकी मर्जी है। जो 5-6 साल की ईद आपने दे दी है? 6 साल की। इनको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैं UK जाती हूँ इनके अकाउंट से मैं अपने ईद के पैसे वहाँ ले लेती हूँ। अच्छा, ये अभी अपॉर्चुनिटीज दे रही है बहुत सारे लोगों के। अच्छा, ये चीज चौधरी साहब को भी मुझे आज पता चला। अच्छा भाभी, पहला दिन कुर्बानी होती है क्योंकि अकाउंट हमारा जॉइंट है, वहाँ पे जॉइंट अकाउंट, तो मतलब सिंगली ऑपरेटेड है, जो मर्जी ऑपरेट कर ले। इनकी मर्जी ये ऑपरेट कर ले, मेरी मर्जी मैं। अच्छा, बस ठीक। तो मैंने नहीं देखा कि वहाँ से इन्होंने कितने क्या। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि अपने खर्चे के लिए ये निकलवाती होगी। वहाँ ज़रूरत होती है, बच्चों को भी देना होता है, फिर वहाँ शॉपिंग भी कुछ करनी होती है, तो वो मैं
اس کو شامل کر کے لے لیتی ہوں۔ ٹھیک، اچھا بھابھی مجھے بتائیے گا قربانی کا دن اور کون سی کچھ اسپیشلٹی آپ کی ہے جو آپ اچھا بناتی ہوں، اچھا پکاتی ہوں اور چوائسا بڑے شوق سے کہتے ہوں کہ آج پھر ہے کھانڈ دا موڈ ہے میرا؟ جب سے میں پاکستان میں آئی ہوں میں نے کبھی کوئی ڈش نہیں بنائی، پر ویسے جو ہمارا کوک ہے اس کو یہ پتہ بھی ہمیں کیا پسند ہے، ٹھیک اسی ہے، طریقے سے وہ بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ہماری قربانی ہم گاؤں میں کرتے ہیں کیونکہ وہاں گاؤں میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بانٹی جاتی ہے۔ ایک قربانی ہم یہاں کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے گھر میں ملازم رہتے ہیں ہم ٹھیک، سوچتے ہیں بھی ان کا بھی حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس لیے ایک ہم ادھر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ شاہد صاحب آپ آج کل بڑی وہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تھوڑی سی پالیٹکس بھی اندر لے آؤں، ڈیول نیشنلز کی۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایس اے پی ایمز نے بھی ریزائن کیا، کچھ یہ بھی ہوا کہ ریزائن لیا گیا اینڈ آل دیٹ۔ آپ نے، میرا سوال یہ ہے آپ نے کیوں لیٹ گو کی برٹش نیشنلٹی وہاں سے؟ دیکھیں جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے ملک کا، تو اس کے تو ہم سب کو تابع ٹھیک ہے، ہونا چاہیے۔ اور ہمارا اس وقت کا جو قانون ہے، اگر آپ نے گورنر بننا ہے، آپ نے ملک کا پریزیڈنٹ بننا ہے، اور آپ نے الیکشن میں ایم این اے ایم پی ایز بننا ہے، تو آپ کو ڈیول نیشنلٹی رکھ کے آپ نہیں بن سکتے۔ یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ ٹھیک کیا ہے، تھا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گورنر کا حلف 2013 میں اٹھانے سے پہلے اوکے، اپنی نیشنلٹی، ایک ہوتی اپلیکیشن دینی، ٹھیک ہے، اپلیکیشن نہیں، سرنڈر کر کے پھر میں نے حلف لیا۔ اس اوکے، لیے کہ جب میں نے حلف لیا تو میں ڈیول نیشنل اس وقت نہیں تھا، اور اس وقت سے لے کے اب تک میں پاکستانی نیشنل ہوں، اور میری اب خواہش بھی یہ ہے کہ میں اسی نیشنلٹی۔ بھابھی یہ سوال نا آپ کی طرف بھی ہے کیونکہ بہت ساری جو ہماری ینگ جنریشن ہے جو باہر جانا چاہتی ہے، جو نیشنلٹی لینا چاہتی ہے اینڈ آل دیٹ، آپ نے بہت ٹائم گزارا ہے وہاں پر، میجورٹی آف یور ٹائم، سو اب پاکستان میں نیشنلٹی بھی لیٹ کو کر دی، یو آر کمفرٹیبل؟ آپ کو لگتا ہے ٹھیک ڈیسیجن ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ڈیسیجن نہیں ہوتا، آپ کو نیشنلٹی ضرور رکھنی چاہیے، پاکستان کے حالات کچھ اس طرح کے۔ ہم لوگوں نے جب انہوں نے سرنڈر کیا تھا پھر ہم لوگ ادھر آئے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے میں سمجھتی ہوں ہمارا فیصلہ صحیح تھا، کیونکہ ہمیں موقع ملا ہم کچھ کر سکیں۔ بچے بڑے ہو گئے، جو ہم کر سکتے تھے بچوں کے لیے ہم نے کر لیا ایز پیرنٹس۔ تو میرے خیال سے یہاں بہت غربت ہے، یہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا دل لگ گیا یہاں، نہیں تو ورنہ اگر میرے پاس یہ کام نہ ہوتے تو میرا نہیں دل لگنا تھا یہاں۔ تو میرے خیال سے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو کچھ لوگ یہاں سے چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں اس لیے بھی جانا چاہتے ہیں، ان کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی۔ اوکے، The cream of Pakistan is leaving and going to other countries، کیونکہ یہاں وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہے یا دوسری چیزیں ہوئی۔ میرے خیال سے تھوڑا سا ہماری سسٹم ٹھیک ہو جائے گی تو بہت سارے لوگ واپس بھی آنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو سرو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ سو انشاءاللہ تھنگس ول امپروو۔ ٹھیک، اپرچونٹی کی بات ہوئی، آپ کا بڑا انیشیٹو رہا ہے پہلے دن سے، صاف پانی، آب پانی اتھارٹی اینڈ آل دیٹ، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ بڑا تنگ بھی کیا گیا اس کو نہ بننے کے لیے، لیکن ایک اپرچونٹی آپ نے پوری نکالی بینگ گورنر کہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے اور پورے پنجاب کے اندر صاف پانی ہونا چاہیے۔ گورنر صاحب کیوں اتنے مسئلے مسائل اس ساری سچویشن میں آتے ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو میں نے اپنی زندگی میں جو بھی اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی دی ہے، اس لیے کہ میں اپنی نیت صاف کے تحت اپنا ٹارگٹ جو ہے سیٹ رکھتا ہوں۔ ٹھیک، میں جینوئنلی الیکشن سے پہلے اس بات پہ بلیو کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنے ریسورسز کو اگر ہم صحیح استعمال کریں تو ہم لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور میں اس لیے نہیں لوگوں کو کہتا تھا کہ ہم پنجاب میں پینے کا صاف پانی دیں گے کیونکہ حکومت کے وسائل ہیں، حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ٹھیک، کہ ہمارے پاس اتنی جو ہے فنڈنگ نہیں ہے، اور خاص کر کووڈ-19 کے بعد تو فنڈنگ جو ہے وہ بالکل سلیش ہو گئی ہے۔ تو اس میں میرا صرف یہ تھا کہ ہم انشاءاللہ جو ایک آب پاک اتھارٹی بنائیں گے۔ ایک تو پہلا تو ایشو میرا یہ تھا کہ کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ نہیں تھی لوگوں کو پینے کا صاف پانی۔ سکسیسو گورنمنٹس نے بلینز آف روپیز، ٹینز آف بلینز آف روپی پینے کے صاف پانی کی واٹر اسکیمیں بھی لائیں، فلٹریشن پلانٹس بھی لگائے، نلکے بھی لگائے، لیکن بدقسمتی سے وہ سارے ویسٹ ہو گئے،
یا بند پڑے ہیں, واٹر اسکیمیں بند پڑی ہیں, کیونکہ ان کے پاس مینٹیننس اور آپریشن اور مینٹیننس جو ہے اس کا کوئی لایا عمل, کوئی طریقہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ہم ایک ایسی اسٹیٹ ہیں جس میں ہم کبھی نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم 25,000 ولیجز کو پینے کا صاف پانی بھی دے دیں اور پھر ان کی مینٹیننس جو ہے کنٹینیوس اس کو افورڈ کر سکیں. ٹھیک. تو اس کے لیے میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ 10, 15, 20 آرگنائزیشن جو ہیں, ٹی ایم اے وہ کام کر رہی ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کر رہی ہے, ایم این اے ایم پی کو جو فنڈ ملتے ہیں وہاں سے ہوتا ہے, اور کلین ڈرنکنگ واٹر فار آل, بڑے منصوبے ہیں, لیکن ایک فوکسڈ افیکٹو طریقے سے نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے میرا تھا خیال کہ ہم ایک آب پاک اتھارٹی بنائیں گے, اس کا بورڈ ہوگا, اور اس کی پھر فاؤنڈیشن ہم اتنی مضبوط بنا دیں گے کہ ایک تو جو فلٹریشن پلانٹس لگائیں گے, واٹر اسکیمیں لگائیں گے, اس میں کمیشن کا جو ہے وہ زیرو ہوگا. ٹھیک. اس میں 100% آنیسٹی ہوگی, اور ویلیو فار منی جو ہے پاکستان میں ہم انٹروڈیوس کروائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جن محکموں میں بھی یہ جو اب 10%, 15%, یہ ایک ہمارے معاشرے نے تسلیم کر لیا کہ اتنا تو دینا ہی ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایک تو میرا تھا. دوسرا یہ تھا کہ آپریشن اور مینٹیننس کی ایک اسٹریٹجی ہوگی تاکہ یہ فلٹریشن پلانٹ یا واٹر اسکیمیں جو ہیں 6 مہینے کے بعد بند. اوکے. تو اس کے لیے آب پاک اتھارٹی میں بڑے روڑے اٹکائے ہاں جی بالکل بیوروکریسی سے. مطلب جو میں تو یہ کہوں گا, اینڈ آئی ایم سیئنگ دس ود ہیوی ہارٹ, کہ جو اس وقت ہمارا جو میں نے آب پاک اتھارٹی, بہت سے بیوروکریٹ بہت اچھے بھی ہیں, تو میں جب ہم بیوروکریٹس کی بات کرتے ہیں تو یو کی ناٹ بلینکٹ, ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہاں یہ تھا کہ ایک پاسبل جو چیز تھی اس کو امپاسبل بنانے کے لیے ایوری ٹرک, ایوری میتھڈ واز یوزڈ. صحیح. کہ یہ فلٹر آب پاک نہ چلے, نہ بنے نا. ٹھیک. اسٹیبلش نہ. ٹھیک. تو وہ بڑی محنت کے ساتھ چیف منسٹر صاحب, چونکہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی سپورٹ ہمیں حاصل تھی, تو بڑی مشکل سے ہمیں 1 سال ضائع ہو گیا ہمارا آب پاک اتھارٹی کو اسٹیبلش کرتے. ٹھیک. اس کے بعد پھر آب پاک جب اتھارٹی بننی ہے تو اس کے بعد اور بہت سے ریڈ ٹیپ ہر جگہ پر موجود ہے. تو یہ ہمارا کافی ٹائم ان چیزوں پہ لگ گیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹ ہو گیا. مجھے تکلیف دکھ اس بات کا ہے کہ قوم کے بچے گندا پانی پی رہے ہیں, اور ہماری جو ریڈ ٹیپ ہے اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں. بالکل. لیکن اب میں نے بالکل مائی گلوز آر آف. اب میں کسی جگہ پہ ٹالریٹ نہیں کروں گا کہ کسی جگہ پہ آب پاک اتھارٹی کی فائر رکے, کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ ہو, کسی جگہ پہ کوئی ڈیلے ہو. تو اب ہماری بورڈ بھی, اور ہمارے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بورڈ کے چیئرمین جنرل میلا صاحب, میں یقینی طور پہ ان کو بھی ٹربیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 8 مہینوں میں, میرا نہیں خیال کہ کتنے نمبر آف آورز انہوں نے ہمارے جو سیکٹریز ہیں یا جو ہمارا چیف ایگزیکٹو ہے اس کے دفتر میں اس نے دن رات محنت کی ہے. اور اب اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ جاب بھی ایڈورٹائز ہو چکے ہیں. اوکے. کنسلٹنٹس کی بڈز بھی آ چکی ہیں. ٹھیک ہے. جو جنہوں جہاں ٹینڈر جانا ہے ان کمپنیوں کا وہ بھی ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ اب ایوری آور ہم جو ہے اس کو ضائع نہیں کر رہے. تو ایک طرف تو اب ہم ایک کووڈ-19 بھی انشاءاللہ 1-2 مہینوں میں اوور ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر میری ایک تو آب پاک اتھارٹی سے ہم اٹیک کریں گے پورا, کہ جہاں جہاں ممکن ہے جلد سے جلد واٹر اسکیمیں پینوں کے ساتھ. اور دوسرا ہم تمام این جی اوز کو, جس طریقے سے ہم کووڈ-19 کے دوران 150 این جی اوز کو اکٹھے کیا اور ماشاءاللہ 550 کروڑ روپیہ 550 بلین 550 کروڑ. ٹھیک ہے جی. تو یہ بنتا ہے کوئی تقریباً 5,500 ملین. ٹھیک ہے جی. اس کی راشن پیکس, اس کے سینیٹرز, ان کے فیس ماسک, وینٹیلیٹر, یہ چیزیں لوگوں نے ڈونیٹ کی ہیں, جو ہم نے 13 لاکھ پارسل تھے. تو اسی طریقے سے پھر ہم پانی پہ ان سب کو کٹھے لے کے آئیں گے. اب یہ ہمارا مشن ہے. ایک طرف گورنمنٹ آب پاک اتھارٹی کرے گی, دوسری طرف ہمارے این جی اوز کریں گے, اور انشاءاللہ you will see within 3 months now the results will come. All the hurdles, barriers, obstacles have been removed and now we are in action. اور انشاءاللہ اب جو ہیں ہم committed ہیں پانی لوگوں کو. ٹھیک. بھابی, a very aggressive Chaudhry Sarwar. Earlier he was not like this. He was very calm, but today I see کہ ان چیزوں کے initiative لے کر اور جس طرح کی hurdles آئی ہیں, he is very aggressive.
and he wants to get the work done. آپ اس میں کتنا امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے؟ اصل میں اگریسو اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جیسے انہوں نے بتایا بہت سارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہے گندا پانی پینے کی وجہ سے. تو میرے خیال سے جب کبھی بھی کسی جگہ پہ زندگی کا سوال آتا ہے اس وقت یہ ہارڈلس نہیں ہونے چاہیے. جتنی جلدی اس طرح کا کام کر سکیں تو کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں اتوار والے دن ٹوبا ٹیکسنگ میں گئی تھی. وہاں 2 واٹر فلٹریشن پلانٹ ہم نے انوگریٹ کرنے تھے. میں نے ٹھیک ہے جو سرور فاؤنڈیشن اور الخیر فاؤنڈیشن نے ان کلابریشن لگائے. وہاں جو گاؤں تھا 691 ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسنگ, انہوں نے مجھے بتایا بھی کوئی گھر ایسا نہیں جس میں ہائپرٹائٹس نہیں. انہوں نے کہا بعض گھر ایسے اگر 6 لوگ رہتے تو 4 لوگوں کو ہائپرٹائٹس ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ واز ویری ڈسٹربنگ. آپ یقین کریں 2-3 دن سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اور الحمدللہ ابھی ہم نے سرور فاؤنڈیشن نے MOU سائن کیا with the University of Health Sciences, King Edward Hospital, Mayo Hospital, and we've also signed an MOU with the government. ٹھیک ہے. تو ہم نے پلان آؤٹ کرنا, کیونکہ میں نے ان کو کہا مجھے سارے ہاسپٹلس کی ماپنگ چاہیے بھی کس جگہ پہ کتنے ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ ہاسپٹل, گورنمنٹ ہاسپٹل, دوسرے لوگوں کے ہاسپٹلس. پھر اس کے بعد ہم ان کو لنک اپ کر کے ایریا وائز ہم شروع کریں گے ہائپرٹائٹس. کیونکہ سرور فاؤنڈیشن نے ہائپرٹائٹس لانچ کی تھی اکتوبر 2018. ٹھیک. ساتھ ساتھ we've got 14 organizations that are working with us and also the government, and we were only working in 4 areas. Lahore, Faisalabad, Toba Texing, and also Gujranwala. But what I want to do is I want to map out and try to work in more than just 3 or 4 areas. تو ہمارے پاس volunteers بھی ہے, لوگ کام بھی کرنا چاہتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا during COVID-19 کتنے لوگوں نے اپنے پاس سے پیسہ لگایا. پیسے کی کمی نہیں ہے, لوگوں کے جو دینا چاہتے ہیں ان کی کمی نہیں ہے, پر جو اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں نا ان کی رکاوٹیں اگر ختم ہو جائے تو ہمارا ملک بہت اچھی طریقے سے وی کین موو فارورڈ. ٹھیک ہو گیا. ویوز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور جب بریک سے واپس آتے ہیں تو ذرا پتہ کرتے ہیں کہ کون سی اتھارٹیز ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی ہونے کے لیے ایک راہ میں رکاوٹ ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی اچھا بھابھی مجھے ایک چیز بتائیں, سوشل ایکٹیویٹی آپ بہت کرتی ہیں. اب بینگ مسز گورنر پنجاب, آپ کو کیا لگتا ہے ایک عام آدمی یا وہ آرگنائزیشن جو سوشل ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہوں, جو NGOs کام کرنا چاہتی ہوں, ان کے لیے پاکستان, پنجاب کیا اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے؟ جی آئی تھنک فار اینی آرگنائزیشن اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ کر کے ان کو یہ بہت سارے سوال اٹھتے ہیں ان کے خلاف. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں صحیح کام کر رہے, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. پر ہمارے پاس ایک ایک چیز کی رسیٹ ہے, جس ڈونر نے کتنے پیسے دیے اور کہاں ہم نے لگائے, کیونکہ بہت ساری چیزیں وی آر ڈوئنگ ایز والنٹیئرس. سرور صاحب اینڈ میں وی آر والنٹیئرس فار آور آرگنائزیشن. وی ہیو ہیوج ٹیم آف والنٹیئرس. فیصل آباد میں ہمارے والنٹیئرس کام کر رہے ہیں, شادرہ میں کر رہے ہیں, پنڈی میں کر رہے ہیں. آور آرگنائزیشن ٹرائز ٹو انوالو اے لاٹ آف the people that are on the ground. کیونکہ ایک تو پیسے بچ جاتے ہیں, وی کین ریچ مور پیپل, اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی دل کرتا بھی ہمارے حلقے میں ہیلتھ کیمپس لگیں, ہمارے حلقے میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگیں, اور اگر ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو جلدی کام ہو جائے گا. سو ان دا نیکسٹ فیو منتھس آئی ایم گوئنگ ٹو اسپینڈ مائی ٹائم پٹنگ ٹیمس ٹوگیدر. جو ہماری ٹیم سے ہوں گی انہی آرگنائزیشنس کے ساتھ مل کے جو ہم ہیلتھ کیمپس لگائیں گے, ہماری ٹیمیں جگہ ڈھونڈیں گی, لوگوں کو اکٹھا کریں گے, اینڈ وی ول ورک ہینڈ ان ہینڈ ود آل دی ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. اصل میں اس کا ایک ہی سیکرٹ آف سکسیس, ہمارا جو اتنا ہم نے کام کیا ہے, اگر ہم سب اکٹھے نہ کرتے. میں نے ایک PDN بنائی تھی, پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک, جب 2013 میں گورنر بنا تھا پنجاب میں. ٹھیک. تو اس کی ہماری 65 ممبر آرگنائزیشن تھی. ڈیورنگ کووڈ-19 جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اور ماشاءاللہ لوگ شامل ہو گئے. اب 150 آرگنائزیشن ہم اکٹھے چارٹی کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ, جب یہ کولابوریشن ہوتی ہے, کوہیشن ہوتی ہے, کوآپریشن ہوتا ہے, تو رزلٹ بیٹر پروڈیوس کر لیتے ہیں. ایک آرگنائزیشن کے پاس اتنے ریسورسز نہیں دیتے. مثال کے طور پر ہیپاٹائٹس فری پنجاب کی کمپین میڈم نے شروع کی تھی,
اور اس کے بعد گورنمنٹ نے یہ سلوگن اڈاپٹ کر لیا وچ از گڈ. تو اس میں اگر گورنمنٹ نے 1,00,000 لوگوں کو چیک کرنا ہے, کیونکہ جب گورنمنٹ نے کرنا ہے تو دے ہیو ٹو پے ایٹ ایوری لیول. اوکے, انہوں نے جب وان جانی ہے, موبائل کلینک جانا ہے, جو والنٹیئر جانے ہیں, جو ڈاکٹر جانے ہیں, جو نرسز جانی ہیں, دے ہیو ٹو پے ایوری بڈی. صحیح. تو ان کا اگر 1,00,000 لوگوں کو سکریننگ کرنے کا اگر ان کا لیٹ سے کہ 150 کروڑ روپے کا خرچہ ہے, تو وہی کام سرور فاؤنڈیشن 30-40 کروڑ میں کر سکتی ہے کہ ہمارے والنٹیئر نہ ہمارے ڈاکٹرز تنخواہ لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, نہ ہماری نرسز تنخواہ لیتی ہیں, نہ ہمارے جو والنٹیئرز آتے ہیں, نہ جہاں پر جو کرسیاں رکھتے ہیں, نہ وہاں پر جو ٹینٹ لگاتے ہیں, ڈونیشن بھی دوائیاں بھی لوگ ہمیں ڈونیشن دے دیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں این جی اوز کو آرگنائز طریقے سے ساتھ لے کر چلیں گے. تو اسی طریقے سے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں بھی ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہم نے بنایا ہوا ہے, مثال کے طور پر ایز اے چانسلر آف آل دی یونیورسٹیز ان پنجاب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ایشو ہمارا ایشو ہے کہ لیٹ سے کہ کوئی ایشو ہے کسی یونیورسٹی کا, تو اگر وہ ہیلتھ ریلیٹڈ یونیورسٹی ہے تو سیکٹری ہیلتھ کو ان کا لیٹر جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر سیکٹری ہیلتھ اس کی چیز پہ 2 ہفتے 4 ہفتے 2 مہینے 6 لے کر بیٹھ جائیں گے, 2-3 ہفتے تو بات ہی کوئی نہیں, زیادہ مطلب زیادہ لے کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں پر وہ کوئی پش بھی نہیں لگا سکتے. اچھا, پھر جب اگر وہاں سے فائل لکیلی نکلی گئی تو پھر وہ جاتی ہے سیکٹری لا کے پاس, پھر وہاں پہ پھنس جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہاں جاتی ہے تو پھر وہ جاتی ہے چیف سیکٹری کے پاس, وہاں پھنسی رہتی ہے. پھر چیف سیکٹری کے پاس جانے کے بعد پھر جاتی ہے چیف منسٹر کے پاس, پھر وہاں پھنسی جاتی ہے, پھر گورنر کے پاس آتی ہے یا پی ایچ ای سی کے چیئرمین کے ساتھ پہنچ جاتی ہے. تو یہ سارا پروسیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اگر ہم ان میں کوئی نہ کوئی ویژن نہ اپلائی کریں تو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا ایک ہی گلہ ہوتا ہے کہ جی ہماری فائلیں 2 سال سے پھنسی ہوئی ہیں, اور کچھ آگے نہیں چل رہا سے پھنسی ہوئی ہیں, اور ان کے کام پھر یونیورسٹی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے. لیٹ سے کہ اگر سنڈیکیٹ پورے نہیں ہے نمبر تو وہ میٹنگ نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے ڈیسیجن امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. رجسٹرار نہیں ہے تو امتحان نہیں ہو سکتے, کنٹرولر ایگزامینیشن ہے تو امتحان نہیں ہو سکتے. تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ کی وجہ سے یونیورسٹی جو ہیں وہ پیرالائز ہو جاتی ہیں. تو اس کا حل میں نے پھر نکالا, 1.5 سال منت سماجت کی, پھر دفعہ 3 سال ہو گئے گورنر کو, لیکن اس مسئلے کا حل رکھنے کے باوجود برطانیہ میں پارلیمنٹ میں ساری دنیا کے مسئلے, اس کا حل نہیں نکلا. پھر نکالا اینڈ آف دا ڈے, پھر وکیلوں کے پاس گیا, پھر اور دوستوں کے پاس گیا کہ بھی اس کا کوئی حل دو. پھر حل ہم نے یہ نکالا کہ اب میں نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے کہ 10 دن سے زیادہ اگر کوئی فائل, چاہے وہ چیف سیکرٹری کا دفتر ہے, چاہے وہ چیف منسٹر کا ہے, چاہے وہ ہیلتھ سیکرٹری کا ہے, وہ اپنے انڈسٹری کا ہے, نو میٹر واٹ, ہائر ایجوکیشن کا, 10 ورکنگ ڈیز سے فائل زیادہ اگر کسی کے پاس رہے گی تو دیٹ سیکرٹری ہیز ٹو گیو دی ایکسپلینیشن کہ ریزن کیا ہے. اور اس کے بعد اس کا پورا مطلب جو ہے اگر مجھے بلائیں گے تو اپنا کوئی یونیورسٹی بتائے گی کہ ہماری فائل اس ڈیٹ کو آئی ہے, 10 دن سے زیادہ لگے ہیں, تو اس کے ساتھ ایکسپلینیشن نوٹ اس سیکرٹری کو لگانا پڑے گا کہ کیوں ڈیلے ہوئی. دیکھیں یہ سارا سسٹم پاکستان کا جو جکڑا ہوا ہے یہ فائلنگ سسٹم سے جکڑا ہوا ہے. یہ کہ میں آپ کو لاہور کی بات بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی پلاننگ اپلیکیشن جو ہیں, پرائم منسٹر کی ویژن ہے کہ ہم ہائی رائز کریں, ہم باہر پھیلنے کی بجائے اوپر کی طرف, لیکن 2 سال 3 سال میٹنگ نہیں ہوتی. لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے بیچاروں نے, ان کا کام جو ہے سٹک ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ چیزیں سپیڈیلی ہونا شروع ہو جائیں تو کتنی ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو بینیفٹ ہو جاتا ہے, کتنے کام جو ہیں وقت پہ ہو سکتے ہیں. تو ایشوز ہیں, یہ چیلنجز ہیں انشاءاللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں اب کہ آئی جی صاحب, چیف سیکرٹری صاحب, ہم جو ہیں کم از کم اب ایک پیج پہ آتے نظر آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر ہم نے سب نے اکٹھے مل کے پوچھ زیادہ کون پیج پہ آ رہا ہے, آئی جی صاحب کے چیف سیکرٹری صاحب؟ نہیں, دونوں میرے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا بھابھی, مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, ایک یہ بھی تھا جب عمران خان نے چوائس صاحب کو گورنر کی آفر کی, بیکاز ہی از اے پرسن, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ہو از مور لائک, اگر ہی از اے فیڈرل منسٹر اینڈ ہی از ڈیلیورنگ سم منسٹری اینڈ آل دیٹ, گورنر کی جو پوزیشن ہے دیٹس اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن, اور آپ اس طرح شاید ڈیلیور نہیں کر سکتے جن کو ڈیلیور کرنے کا شوق ہو. ور یو ہیپی ود دیٹ؟ اصل میں جو سرور صاحب نے جب بھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, یہ ایکسیپٹڈ کیونکہ بورڈ ڈیسیشن, پارٹی کا ڈیسیشن تھا,
اور جو سرور صاحب کو جانتے ہیں ان کو یہ بھی پتا بھی کوئی بھی رول ان کو مل جائے جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب دیکھ لو پانی کا ہو گیا, GSP+ کا انہوں نے کروایا 2 دفعہ, اور کووڈ-19 جس طریقے سے انہوں نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور گورنر ہاؤس میں اتنا راشن اور اتنی چیزیں آ رہی تھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی ہم نے رکھنی کہاں, کس طریقے سے ہم نے جلدی جلدی پہنچانی. تو میرے خیال اٹس واٹ یو وانٹ ٹو ڈو ایز اے ہیومن بینگ. اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہے, آپ کے اندر وہ فیلنگس ہے فار دا پیپل دیٹ یو لو اینڈ دا کنٹری دیٹ یو آر ریپرزینٹنگ, اگر آپ کے اندر یہ ہے تو یو کین ڈو اینی کائنڈ آف ورک, لیونگ ان اینی کائنڈ آف پوزیشن اور اینی عہدہ جو بھی ملتا ہے. اگر کسی نے کام نہیں کرنا اس کو جتنا مرضی بڑا عہدہ دے دے, وہ آفس جائے گا, 2 لوگوں کو ملے گا, گھر چلا جائے گا. سو اٹ آل ڈیپینڈس آن دا پرسن اور واٹ دے وانٹ ٹو ڈیلیور ایز اے کنٹری. اور سرور صاحب ہی لوز دا پیپل آف پاکستان. ایون گھر پر بھی جب ہم چلے جاتے ہیں تو مجھے ان کو کہنا پڑتا ہے بھی آپ کائنڈلی ہے نا 10 منٹ کے لیے سوئچ آف ہو جائیں, فون کو رکھ دے تاکہ میں آپ سے بات کر لوں, کیونکہ ان کو ہوتا ہے بھی میں نے کل کو کیا کرنا ہے, بھابھی کو بھی ٹائم نہیں دیتے, میں نے کل کیا کرنا ہے, میں نے پلاننگ کیا کرنی, کون سی چیز میری پھنسی ہوئی ہے, کون سی چیز یونیورسٹی کی نہیں ہو رہی ہے. اینڈ دس از دا جنرل فیلنگ. تو جیسے میں بھی آفس جاتی ہوں تو میں بھی اپنی سٹاف کو جو میری ٹیم ہے ان کو بھی میں ڈانٹتی ہوں, آپ دیکھتے نہیں بھی ہم نے لوگوں کی جانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے کون سے کب آپ نے ہیلتھ کیمپ لگانا, کب ہم نے ہائپرٹائٹس پہ کرنا, کیونکہ یوں ہی ہم کووڈ سے نکلتے ہیں تو وی شوڈ بی ریڈی دیٹ وی وانٹ ٹو گیٹ آن ٹو دا گراؤنڈ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ. اینڈ اگر وی آر لوکنگ ایٹ پیپلس لائفز دین وی ہیو ٹو پلان اہیڈ. اور سرور صاحب کے ساتھ رہ کے جو پانی کا, اور دوسرا وی آر پلاننگ فار 5 ایئرس انشاءاللہ. شاہد صاحب لائف اسٹائل گورنر, ناٹ بیکاز کہ میں ہم لوگ ادھر آتے ہیں اینڈ آل دیٹ وی نو ہاؤ یو ورک, بٹ آپ یو آر اے ویری ایکٹیو گورنر, انیشیٹو لے رہے ہیں, صبح کا پلان ہے, دوپہر کا پلان ہے, پنجاب کی پولیٹکس کو بڑے دھیان سے سمجھتے ہیں. اپوزیشن, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ٹھیک ہے چیف منسٹر از دیئر اینڈ آل دیٹ, بٹ دا مین پاور پلر جو ہے پنجاب کے اندر, ون آف دا میجر پاور پلر دیٹ از یو, اینڈ ہاؤ یو مینیج دا ہول اپوزیشن ان دس سینیریو. جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کے ساتھ, اس ساری سچویشن کے اندر بھابھی کو آپ ٹائم نہیں دے رہے, یہ سب سے بڑا ایشو ہے, کیوں؟ ٹائم تھوڑا سا کم دیتے میں کروں جی, جب سے مائی لائف ہیز بین اے اسٹرگل آل دا وے. کوئی میں گولڈن اسپون لے کے تو پیدا نہیں ہوا تھا. آئی کیم فرام اے ورکنگ کلاس فیملی جو ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھا ہے, اور گرمیوں میں درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے, اور پھر اس کے بعد UK چلا گیا, وہاں اسٹرگل کی, بزنس میں اسٹرگل کی. تو 2 ہی چیز تھی کہ یا تو بابو بن جائیں آپ, 9 بجے جائیں 5 بجے اپنے گھر سے گھر آ جائیں, ویکینڈ پہ 2 چھٹیاں کریں, تو یا ہے کہ لائف میں پھر اسٹرگل کریں. تو میں تو وہاں پر بھی جب تھا تو 7 days a week راؤنڈ دا کلاک 7 days a week دکان پہ تھا تو 7 days a week, جو کیش اینڈ کری کھولی تو 7 days a week, جو بھی بزنس کیا 7 days a week پرسن ہوں. تو بڑی مشکل سے مہینے میں کوشش کرتا تھا کہ ایک دن بچوں کو لے آئیں. تو اس لیے آئی اپریشیٹ پروین کہ ساری بچوں کی جو اپ برنگنگ ہے, ٹریننگ ہے, ایجوکیشن ہے, اس پہ ساری اس نے پوری توجہ دی. پورا کریڈٹ آپ نے دے دیا, پورا کریڈٹ ٹھیک ہے بچوں کی پرورش میں, بچوں کی اپ برنگنگ میں, بچوں کی ٹریننگ میں, اس میں میرا بہت کم جو ہے وہ رول ہے. تو ماشاءاللہ بچے بھی اب اپنے اپنے کام پہ لگ گئے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنی زندگی جو ہے وہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہماری وقف ہے. اگر ہم لوگوں کے چہروں پہ خوشی لا سکتے ہیں, لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے سکتے ہیں, دیکھیں تو ہمیں تسکین ملتی ہے کہ چلو یار ہم نے, اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے, عہدہ دیا ہے, تو اگر ہم اس سے اگر لوگوں کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, ڈیلیور نہیں کر سکتے, تو پھر عہدوں کا, دولت کا کیا فائدہ ہے. میں تو اس لوگوں کو جو امیر لوگ ہیں میں ان سے یہی اپنے دوستوں بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کی دولت غریب کے کام نہیں آتی تو پھر آپ کی اولاد کے کام بھی نہیں آئے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا بھابھی مجھے ایک چیز بتائیں, ایکسیپٹ دس, وہ پرائیویٹ لائف تو مجھے اندازہ ہو گیا, گورنر صاحب از بزی آبویسلی, آپ بھی بڑی بزی ہوتی ہیں, تو پھر ڈو یو گائز گو آن موویز یا ریسٹورینٹ اینڈ آل دیٹ, کوئی ٹائم اسپینڈ ایسا کر رہے ہوتے ہیں یا؟ نہیں, ہم موویز وغیرہ تو نہیں جاتے. کبھی کبھار ہم جب چلے جائیں ویکینڈس کے لیے, وی ٹرائی ٹو اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ٹوگیدر. ناشتہ ہم لوگ اکٹھا کرتے ہیں شام کو, بچوں کو باری باری. ناشتہ بھی نہیں آپ کے ساتھ کرتے؟
اچھا شکر خدا دی قسم چوائے صاحب ہے نہیں ناشتہ بہت ہی بستا اور لگا سی جی ناشتہ ہم اکٹھے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد شام کو جب ہم نے بچوں سے بات کرنی ہوتی ہے اگر ان کا فون آ بھی جائے تو ان کو میں کہتی ہوں ہم دوبارہ کریں گے رات کو تاکہ ہم دونوں بات کر لیں. اگر ہم سرور صاحب کی بات کریں آئی ایم پراؤڈ ٹو ہیو مائی نیم ایسوسیٹڈ ود سرور صاحب. آئی ایم پراؤڈ ٹو اسپینڈ مائی لائف ود سرور صاحب ایون ود دا بیڈ ٹائمس اینڈ دا گڈ ٹائمس. جو بھی ہمارا اسٹرگل تھا میرے خیال سے ہی دا مشن, چاہے وہ پالسٹائن کا ایشو تھا, چاہے وہ کشمیر کا ایشو تھا, چاہے وہ پاکستان کے غریبوں کے لیے تھا, تو مجھے دل سے تو یہ پتا دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ فار دا پیپل ان ہز لائف اینڈ ہی ہیز ڈن اے لاٹ آف اسٹرگل. آئی ایم ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ اسٹرگل. تو جو ہمارا ٹائم بھی ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں وی ویلیو دیٹ ٹائم ٹوگیدر. تو چھوٹے موٹے گلے تو ہوتے رہتے ہیں, اگر گلا نہ کرے تو ٹینشن نہیں ملتی. تو بعض دفعہ گلا کرنا اس لیے پڑتا ہے تاکہ ٹینشن مل جائے. ٹھیک. اچھا بھائی مجھے ایک چیز بتائیں, میرے تھوڑا سا چوائس صاحب پہ بھی آتا ہوں, ان کی فیوریٹ کوئی گانا یا کوئی شعر آپ کو دیکھ کے پڑھتے ہوں, وہ مطلب ہوتا ہے نا مطلب نہیں ان کو نا کبھی کبھی ان کو بڑا اچھا لگتا ہے وہ جو گانا, اور دوسرا اگر ان کو کوئی پوئٹری اچھی لگے تو یہ فولڈ کر لیتے ہیں, تو شام کو مجھے کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ سنانا. اور اسی طرح قرآن پاک میں سے ان کو کوئی چیز ان کو لگے بھی یہ ہے نا ہم نے اس کو نا یہ سنے دیکھے نا کتنی اچھی, ہم نے اس پہ غور کرنا تھا, دین دیٹ ہی آلسو شیئرز ود می. تو ہم لوگ یہاں رہتے ہیں, وی اونلی ہیو ایچ ادر, کیونکہ ہمارے بچے تو باہر رہتے ہیں. اور جب بھی کوئی بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو زیادہ میں اپنی بیٹی کے لیے میری زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ ایک ماں باپ کے لیے ایک گھر ہر وقت ماں باپ کا ہونا اور بیٹی نے وہاں جانا, تو آئی فیل اٹ فار ہر. بٹ الحمدللہ فائزہ شی اسٹل دا ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ, اور روب بھی ڈالتی ہے بھائیوں کے اوپر, اور دے ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ الحمدللہ, سو دے میک شیور دیٹ دے لک آفٹر ہر. بالکل صحیح. اچھا چوائس صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, ایک تو تھوڑا بتائیں کون سی چیز آپ زیادہ گنگناتے ہیں بھابھی کے لیے, یو فیل لائک کہ نہیں یہ سم ٹائمز یو ڈیڈیکیٹڈ ٹو ہر. گنگناتا تو کچھ بھی نہیں ہوں. اچھا. لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں کوئی چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ویری موونگ ہے, ایوری ورڈ از موونگ ان قرآن, لیکن تو اس شیئر کر لیتا ہوں. یا کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں اس میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ ان سے شیئر کر لیتا ہوں. ٹھیک. تو لیکن گانے کم ہی شیئر کرتے ہیں, گانے کا بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا تھوڑا سا کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا پروگرام, مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ ہم نے دیکھا ہے کافی لوگ کر رہے ہیں بٹ یو آر ویری اگریسو کشمیر کاز کو لے کر, آپ ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں, آپ ہر جگہ پر اس کشمیر کی آواز کو بلند کرتے ہیں, میٹ بھی پاکستان, میٹ بھی یورپ اور اینی ویئر ایلس. سو آج کے دن عید کے موقع پر کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا, فاؤنڈر آف پاکستان, کہ کشمیر پاکستان کی شہرہ ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہرہ کو بچانے کے لیے جو کشمیری اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, جو وہاں پر کشمیر کی بیٹیاں, کشمیر کے بیٹے, کشمیر کی مائیں جس بروٹل طریقے سے نریندر مودی اور سابقہ حکومتوں نے وہاں پر ظلم اور بربریت کی انتہا کی ہے, تو میرا پھر دل جو ہے تڑپتا ہے ان کے لیے. اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ میں نے پچھلے 40 سال کشمیر اور پیلسٹائن کی جو کازز ہیں ہر پلیٹ فارم پر جہاں بھی یقین مانیں کہ میں جتنا مرضی بیزی ہوں, اگر مجھے چاہے وہ یورپین پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ نیو یارک میں کوئی فنکشن ہے, ہر جگہ پیرس میں فنکشن ہے, جہاں پر مجھے یہ آ جائے دعوت کہ کشمیر پہ سیمینار ہو رہا ہے, کشمیر پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پیلسٹائن کاز کے لیے کچھ ہو رہا ہے, تو میں وہاں پہنچتا ہوں. اور مجھے اس بات پہ بھی فخر ہے کہ ہم نے 1986 میں گلاسگو سٹی چیمبر اس پر پیلسٹائن کا جھنڈا 3 دن کے لیے رہ رہا تھا, حالانکہ جوش بہت انفلوئنشل تھا, اور اسی وقت سے وہ لوگ جو تھے, میرا نام ریڈ مارک ہو گیا کہ اس کو پہلا مسلمان ایم پی نہیں بننا دینا, اس کو کونسل نہیں بننے دینا. لیکن میں نے کبھی جو ہے نا رکاوٹیں, اس کا کبھی فائدہ نہیں پریشان. میں نے کہا کہ اگر میں سپیک آؤٹ, بچوں کو بھی میں نے یہی ٹریننگ کیا, اگر آپ پیلسٹائن کے لیے سپیک آؤٹ نہیں کر سکتے, آپ کشمیر کے لیے نہیں بول سکتے, ہیومینٹی کے لیے, جسٹ لیو پالیٹکس اینڈ ارن منی. بالکل ٹھیک. اگر پالیٹکس میں ہے تو پھر یو ہیو ٹو بی بریو. بالکل صحیح. ڈونٹ کنسیڈر کہ میرا جاب رہے گا, جائے گا, کیا ہوگا. یو ہیو ٹو اسپیک فار جسٹس, یو ہیو ٹو اسپیک آؤٹ فار دی کازز. تو ان کازز کے لیے ہمیشہ ہم نے اسٹرگل کی ہے, جد و جہد کی ہے, اور انشاءاللہ
مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ میرے جو ٹویٹ میں کرتا ہوں اس میں جب سے یہ 5 اگست کا واقعہ ہوا ہے کشمیر پہ میرے بہت زیادہ ٹویٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی تم وہ نہیں. میں نے کہا بھائی میرا ایک پیشن ہے. میں تو سچی بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں سیاست میں 2 کازز کی وجہ سے آیا. کشمیر اور فلسطین کا ایشو نہ ہوتا تو میں نے سیاست میں نہیں آنا. تو یہ 2 ایشو میں میرا خیال ہے کم از کم 1 درجن دفعہ میں فلسطین، ویسٹ بینک، غازہ گیا ہوں. ان حالات میں جب گولیاں چل رہی ہوتی تھی وہاں تو میں وہاں گولیوں کی آوازوں کے اندر بھی میں فلسطینیوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوتا. بالکل. بھابھی لاسٹ میسیج کیا دینا چاہیں گی جی آج عید کے دن؟ عید کے لیے میں یہی کہنا چاہتی ہوں جس طریقے سے ہمارے بہن بھائیوں نے ڈیورنگ کووڈ-19 لوگوں کا خیال رکھا، ساتھ والے گھر کا خیال رکھا، راشنز وغیرہ دیے. وی آر پراؤڈ آف آور پیپل. اور اسپیشلی جو ہمارے ڈاکٹرس اینڈ پیرامیڈکس اینڈ نرسز اینڈ جتنے بھی والنٹیئرس ہیں، وی آر پراؤڈ آف دیم. اینڈ اف وی ورک ٹوگیدر ایز اے نیشن وی کین میک پاکستان اے گریٹ نیشن. مسز پروین سرور، تھینک یو ویری مچ. فیصل سرور صاحب، تھینک یو ویری مچ. ویورز، ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کشمیر اور فلسطین میں جو مسلمان ہیں اللہ ان سب کو آزادی نصیب کرے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.